अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है टेढ़ी ईंट। बताओ तुमने 15 मई की शाम 6 और 7 बजे के दरमियान क्या किया, कहाँ थे? यही नहीं बल्कि ये भी बताओ कि 4 मई की सुबह से लेकर बाज़ार हुसन के एक कोठे पर पहुँचने तक तुमने कहाँ कहाँ और किस तरह वक्त गुजारा। ये लगभग 2 हफ्ते यानी पूरे 14 दिन बनते हैं। वो चंद लम्हात तक खामोश बैठा मुझे देखता रहा, फिर मेरे सवालात की रोशनी में घर से अपने ग़याब की तफसील बताने लगा। उसके फैले हुए किस्से को नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर फ़ारूक ने घर छोड़ दिया था और मेरा अंदाज़ा भी यही था कि जिन घरों में अफराद खाना और वसाइल के बीच तवाज़ुन कायम नहीं रहता वहाँ ऐसे ही वाक़यात जन्म लेते हैं। फ़ारूक के मुताबिक उसके पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं रहा था। वो अपने कस्बे से चुपके से निकला और खामोशी से लाहौर पहुँच गया। अपने इस इक़दाम के बारे में उसने फ़रीद, सुल्तान और मतलूब को भी कुछ नहीं बताया। वो बिल्कुल एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहता था। उसके हाथ में कोई हुनर नहीं था, लिहाजा मज़दूरी ही रोज़गार का वसीला बनी। वो सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी और फलों के टोकरे उठाने लगा। फिर उसकी मुलाकात कदीर नामी एक शख्स से हो गई। कदीर अकबरी मंडी में पल्लेदारी करता था। उनमें जल्द ही दोस्ती हो गई और कदीर ने फ़ारूक को भी अपने साथ अकबरी मंडी में काम पर लगा लिया। कदीर की रिहाइश कवाल मंडी के इलाके में थी। फ़ारूक भी उसके साथ रहने लगा। सोहबत से इंसान यकीनन बहुत कुछ सीखता है। कदीर को बाज़ार हुसन में जाने का शौक़ था। फ़ारूक भी इस शौक़ में गिरफ़्तार हो गया और फिर बल आखिर 18 मई की रात पुलिस की छापा मार कार्रवाई में गिरफ़्तार होकर वो हवालात में चला गया और अब 19 मई की दोपहर में वो मेरे सामने बैठा अपनी राम कहानी सुना रहा था। वो खामोश हुआ तो मैंने चुपते हुए लहजे में दरियाफ्त किया, ओए बदबख्त, क्या तुमने लाहौर की मंडियों का ठेका ले रखा था? सब्ज़ी मंडी, अकबरी मंडी, गवाल मंडी और फिर हीरा मंडी। अगर तुम कुछ अरसा और वहाँ टिक जाते तो चूना मंडी, लकड़ मंडी, सूतर मंडी, पान मंडी और पता नहीं कौन कौन सी मंडियों का फेरा लगा लेते। जनाब, जो हकीकत थी वो मैंने बता दी। अब आपकी मर्ज़ी है यकीन करें या ना करें। ओए यकीन के घोड़े, अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि 15 मई की शाम 6 और 7 बजे के दौरान तुम किस मंडी के कौन से कोने में मौजूद थे? वो चंद लम्हे खामोश रहकर जहन में कुछ हिसाब जोड़ता रहा, फिर बोला, जनाब मुझे याद आ गया। 15 मई की शाम हमने अकबरी मंडी से ज़रा जल्दी छुट्टी कर ली थी और दोनों फ़िल्म देखने चले गए थे। फ़िल्म देखने? कौन सा शो? 6 से 9 वाला। अगर वाकई उन्होंने लाहौर की किसी सिनेमा में 6 से 9 वाला फ़िल्म शो देखा था तो फिर फ़ारूक की ज़ात क्रीम मर्डर केस से मुबर्रा हो जाती थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। तुम दोनों ने किस सिनेमा में कौन सी फ़िल्म देखी थी? हमने अकमल और फिरदौस की फ़िल्म मलंगी देखी थी। आजकल ये फ़िल्म इधर लाहौर में मैकलोड रोड के एक सिनेमा में लगी हुई है। सिनेमा का नाम भी बताओ। रतन। ये मत समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी बात का यकीन कर लूँगा। मैं तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए अभी एक बंदा लाहौर दौड़ाऊँगा। वो सीधा कदीर के पास पहुँचेगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपकी तस्दीक से कम ये तो होगा कि इस मुसीबत से मेरी जान छूट जाएगी। आपकी नज़र में मैं बेकसूर साबित हो जाऊँगा। ये ठीक है, अब्बा और मैं एक दूसरे से नफ़रत करते थे, मगर उसको कत्ल करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे इतना बड़ा कदम उठाना होता तो घर में रहते हुए भी मैं ये काम कर सकता था। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसकी खामोशी में एक ठहराव पिन्हा था, ऐसा ठहराव जो सच्चाई का करीबी रिश्तेदार होता है। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ सच हो। मैं चंद लम्हे टटोलती हुई नज़र से उसे देखता रहा, फिर कहा, जब तक मुझे तुम्हारी बेगुनाही और इस केस से लाताल्लुकी का यकीन नहीं हो जाता तुम्हें थाने में रहना होगा। ये तो बहुत ज़्यादती होगी जनाब।
میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں کیوں خواہ آپ کے تھانے کی حوالات میں بند رہوں؟ میں نے حوالات میں بند کرنے والی کوئی بات نہیں کی، تم تھانے میں رہو گے اور بڑے آرام سے رہو گے، بس اتنا سمجھ لو اس دوران میں تمہیں کوئی آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے فاروق کو حوالدار شیر علی کے حوالے کرنے سے پہلے اسے خصوصی ہدایت کر دی کہ تفتیش کے نام پر اس سے کوئی زیادتی نہ کرے، پیار محبت سے بہلا پھسلا کر اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایک تجربہ کار اور ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو لاہور روانہ کر دیا تاکہ قدیر سے مل کر وہ فاروق کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اگر لاہور سے یہ ثابت ہو جاتا کہ فاروق نے اس سلسلے میں کسی غلط بیانی سے کام لیا ہے تو سچ کا اعتراف کروانے کے لیے میں اس کی چمڑی بھی ادھیڑ سکتا تھا۔ خواہ مخواہ اس پر سختی کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں اس روز تھانے میں اس قدر مصروف رہا کہ دوپہر کا کھانا بہت دیر سے کھانا نصیب ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے کھانے کے بعد نیند ضرور حملہ آور ہوتی ہے، اور اگر کھانا تاخیر سے کھایا جائے تو یہ حملہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میں دن بھر موسم کی شدت سے نبرد آزما افراد کی مصروفیات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ ایئر کنڈیشنڈ دفاتر میں وقت گزارنے والے افراد بھی اسی درجے کی نیند محسوس کریں جہاں دن میں کئی مرتبہ چائے کا دور بھی چلتا ہے۔ بس اپنے اپنے مقام کی بات ہے۔ بہرحال سپہر 4 بجے کے قریب جب میں ذرا فارغ ہوا اور نیند آنے لگی تو میں نے SI جلال الدین سے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک کمر سیدھی اور آنکھیں ہلکی کرنے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں۔ اس دوران میں وہ تھانے کے اندرونی معاملات پر گہری نظر رکھے۔ SI نے مجھے ایسا کرنے کا یقین دلایا تو میں اپنے کمرے سے نکل آیا، لیکن مجھے اپنے کوارٹر تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر تھانے کے احاطے میں پہنچا، عابدہ اپنے بڑے بیٹے یوسف کے ساتھ تھانے میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ میں یہی سمجھا کہ اسے کہیں سے فاروق کی سن گن مل گئی ہے اور وہ اپنے گمشدہ بیٹے کو وصول کرنے تھانے آئی ہے، لیکن جب اس سے بات ہوئی تو یہ اور ہی معاملہ نکل آیا۔ تھانے دار صاحب، میں ایک بہت ہی ضروری مسئلے پر بات کرنے آئی ہوں، آپ ذرا اپنے کمرے میں آ جائیں۔ اس کا انداز یہی ظاہر کرتا تھا وہ تھانے میں فاروق کی موجودگی سے بے خبر ہے۔ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر ایک مرتبہ پھر اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ ہاں بتاؤ، کیا ضروری بات کرنے آئی ہو؟ اس نے جواب دینے سے قبل ایک مرتبہ متفکر نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ عابدہ مجھے جو کچھ بتانے آئی ہے اس کا تعلق یوسف سے ہے۔ میرا یہ اندازہ درست ہی نکلا۔ وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، یوسف، تم تھانے دار صاحب کو اپنے خواب کے بارے میں خود ہی بتا دو۔ خواب؟ جی تھانے دار صاحب، یوسف نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ ہاں بھائی یوسف، تم نے کب اور کیا خواب دیکھ لیا؟ جناب، میں دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی اور پھر میں نے وہ ڈراؤنا خواب دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ خوابوں کے بارے میں میری معلومات محدود تھیں، تاہم میں نے یہ سن رکھا تھا دن کے وقت نظر آنے والے خواب عموماً سچے نہیں ہوتے۔ اسی تناظر میں نے یوسف سے کہا، اللہ کے بندے، دن میں تو انسان اوٹ پٹانگ خواب دیکھتا ہے، بہرحال بتاؤ تم نے کون سا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ کوئی ایسا ویسا خواب دیکھ کر تھانے دوڑے آنا بڑی عجیب سی بات تھی، تاہم میں نے ان دونوں کے لیے اپنے رویے میں کسی قسم کی سختی شامل نہ کی۔ وہ ایک مصیبت زدہ خاندان کے 2 اہم افراد تھے، وہ اپنی پریشانی میں کوئی بھی حرکت کر سکتے تھے۔ اس نے جواب میں بتایا، جناب میں نے خواب میں دیکھا ہے ہماری دکان میں چوری ہو گئی ہے۔ پچھلے چند روز سے وہ بخار میں مبتلا تھا، بیمار اور فکر مند ذہن نے پتہ نہیں اسے کیا دکھا دیا تھا۔ کیا تم اسی دکان کی بات کر رہے ہو جس کے دروازے پر میں نے سرکاری تالا ڈال رکھا ہے؟ جی ہاں وہی، ہماری ایک ہی تو دکان ہے۔ تم نے خواب میں کس قسم کی چوری دیکھی ہے؟ کیا چور نے دکان کا دروازہ توڑا ہے؟ اس دکان میں تو میں نے سائیکل مرمت کا سامان اور چند سائیکلیں رکھی دیکھی تھی۔ چور کون ہے اور اس نے وہاں سے کیا کیا چرایا ہے؟ وہ گھبرا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ جناب، اتنے سارے سوالات کے جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ بھائی خواب تم نے دیکھا ہے، اس لیے جواب بھی تم ہی دو گے۔ تھانے دار صاحب، میں نہیں جانتا چور نے ہماری دکان سے کیا کیا چرایا ہے، اور نہ ہی مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے دکان کا دروازہ بھی توڑا ہے یا نہیں۔ پھر تم کس بنا پر کہہ رہے ہو کہ تمہاری دکان میں چوری ہوئی ہے؟ جناب، اس دکان کی پچھواڑے والی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے،
یہ کھڑکی ہوا کی آمد و رفت کے لیے رکھی گئی ہے۔ جب تک دکان کھلی رہتی ہے ہم اس کھڑکی کو کھول کر رکھتے ہیں اور دکان بند کرتے وقت اسے بھی بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی جاتی ہے۔ تھانے دار صاحب، میں نے خواب میں وہ کھڑکی کھلی ہوئی دیکھی ہے۔ جناب، میں نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا ہے اگر خواب میں کسی بند گھر کا دروازہ یا کھڑکی کھلی دیکھو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہاں چوری ہوگی۔ میں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے پوچھا، کیا تم خواب دیکھنے کے بعد سیدھا تھانے دوڑے آئے ہو یا دکان پر جا کر اس کی تصدیق بھی کی ہے؟ ہم تو سیدھے آپ ہی کے پاس آئے۔ اس کی بے وقوفی نما سادگی دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تم لوگوں کے ساتھ لاری اڈے چلتا ہوں۔ دکان کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوگا کہ وہاں کس نوعیت کی چوری ہوئی ہے۔ ویسے تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ کیسی خوشخبری؟ فاروق واپس آ گیا ہے۔ کیا؟ کہاں ہے میرا بیٹا؟ فاروق کہاں سے ملا تھانے دار صاحب؟ وہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، واپس کیوں اور کیسے آیا اور اس وقت کہاں ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب میں آپ لوگوں کو بعد میں دوں گا، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ صحیح سلامت میری تحویل میں ہے۔ فی الحال ہم لاری اڈے جا رہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میرا یہ فیصلہ یوسف کے خواب کی وجہ سے تھا اور میں نے اس دکان پر سرکاری تالا ڈالا ہوا تھا۔ تالا کھول کر میں دکان یوسف کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے کام دھندے پر توجہ دے سکے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بخار والی لپیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ فاروق والے معاملے کو میں نے دانستہ ان سے چھپایا تھا اور یہ چھپانا تھوڑی دیر کے لیے ہی تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور عابدہ اور یوسف کے ساتھ لاری اڈے پہنچ گیا۔ مقتول مستری کریم کی سائیکلوں والی دکان لاری اڈے پر ہی تھی، چنانچہ اس تک پہنچنے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ دکان کا دروازہ بند تھا اور اس پر سرکاری تالا موجود تھا۔ ہم دکان کی عقبی جانب بڑھ گئے۔ دکان کی عقبی جانب دیوار میں موجود کھڑکی واقعی کھلی ہوئی تھی۔ دیکھ لیں تھانے دار صاحب، میرا خواب جھوٹا نہیں، میں نے یہی کھڑکی بالکل ایسی کھلی دیکھی تھی۔ اللہ خیر کرے، عابدہ کے منہ سے تشویش بھرا جملہ نکلا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ 1.5 ضرب 2 فٹ کی ایک پٹ والی چوبی کھڑکی تھی جس کا اکلوتا چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ کھڑکی کے درے میں کسی قسم کی کوئی آئینی سلاخ نصب نہیں تھی۔ وہ سیدھا سادہ ایک چوبی فریم تھا جہاں سے کوئی بھی بندہ تھوڑی کوشش کر کے اندر باہر آ جا سکتا تھا۔ زمین سے کھڑکی کی اونچائی لگ بھگ 5 فٹ رہی ہوگی۔ مجھے یاد آیا جب 15 مئی کی رات میں وقوعے کی کارروائی نمٹا رہا تھا تو دکان کے اندر عقبی دیوار میں نے یہ کھڑکی دیکھی تھی، لیکن اس وقت کھڑکی بند تھی۔ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی کہ اس وقت کھڑکی کی کنڈی اندر سے لگائی جا چکی تھی یا نہیں۔ میں نے کھڑکی کا پٹ بند دیکھا تھا، اس کی کنڈی کی طرف میرا دھیان نہیں گیا تھا۔ اگر کھڑکی کی کنڈی لگنے سے رہ گئی تھی تو وہ ہوا کے باعث بھی کھل سکتی تھی، اور اگر کنڈی کے باوجود بھی وہ کھل گئی تھی تو اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ کھڑکی کو زبردستی کھولا گیا تھا۔ یہ زبردستی دکان کے باہر سے کھڑکی پر کی گئی تھی۔ ایسی زبردستی کرنے والے کا مقصد کچھ بھی رہا ہو، اگر یہ کارروائی چوری کی نیت سے کی گئی تھی تو دکان کھلنے پر ہی نقصان کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں کھڑکی کے نزدیک آ گیا اور اس کا غور سے جائزہ لینے لگا۔ وہ کھڑکی دکان کے اندر ہی سے کھولی اور بند کی جا سکتی تھی۔ اکلوتے پٹ کے ایک کونے پر اندر کی جانب ٹوٹی ہوئی کنڈی کے آثار نظر آ گئے۔ مذکورہ کنڈی پٹ کے اندرونی طرف نصب ہونے کے باعث پوری طرح دکھائی نہیں دے رہی تھی، تاہم یہ اندازہ قائم کرنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ باہر سے قوت لگا کر اس کھڑکی کو کھولا گیا ہے۔ میں نے اس دکان کے اندر 4 سائیکلیں، سائیکلوں سے متعلق سپیئر پارٹس اور سائیکل کی مرمت والے اوزار ہی دیکھے تھے، جن میں ہوا بھرنے والا وہ پمپ بھی شامل تھا جس کی ضرب نے مستری کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس تنگ سی کھڑکی کے راستے مختلف قسم کا ساز و سامان تو پار کیا جا سکتا تھا، مگر پوری سائیکل کو نکال لے جانا ممکن نہیں تھا۔ میرے حکم پر کانسٹیبل نے دکان کا تالا کھولا اور ہم سب دکان کے اندر پہنچ گئے۔ اس وقت سپہر عروج پر تھی، لہٰذا کھڑکی اور دروازہ کھل جانے کے باعث دکان میں اجالا ہو گیا اور ہر شے صاف نظر آنے لگی۔ میں نے ایک لمحے میں اندازہ لگا لیا کہ وہاں کسی قسم کی چوری نہیں ہوئی تھی، البتہ وہاں موجود چیزوں کی ترتیب
میں کچھ فرق محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ اشیاء کو ادھر ادھر کر کے ان کی جگہ بدل دی گئی ہو۔ سائیکلیں چاروں کی چاروں موجود تھیں، تاہم وہ ایک دوسرے کے اوپر لیٹی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دھکا دے کر انہیں گرایا گیا ہو۔ جبکہ 15 مئی کی رات میں نے وقوع پر انہیں ترتیب سے ایک قطار میں کھڑے دیکھا تھا۔ آثار سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دکان کے اندر داخل ہونے والے متوقع اور مبینہ چور کا ہاتھ ایک سائیکل کو لگ گیا ہوگا اور اس ٹچ نے یکے بعد دیگرے چاروں سائیکلوں کو لملیٹ کر دیا۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا کہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی شے چوری نہیں ہوئی۔ میں نے یوسف سے کہا، اچھی طرح چیک کر لو بھائی، چور نے تمہاری دکان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کھڑکی کی جانب قدم بڑھا دیے جسے یوسف نے آج دن کے خواب میں دیکھا تھا۔ جائے وقوع کی کارروائی مکمل کرنے کے دوران میں نے وہاں کا نقشہ بناتے وقت ان تمام اشیاء کا اندراج کیا تھا جو اس وقت دکان کے اندر موجود تھی۔ تاہم یہ تفصیلی رپورٹ اس وقت میرے پاس نہیں بلکہ تھانے میں میری میز کی دراز میں رکھی تھی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز چوری ہوئی تھی یا نہیں۔ کھڑکی کے اندرونی تنقیدی جائزے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ دکان کے اندر کوئی داخل تو ہوا تھا اور اس داخلے کے لیے اس نے کھڑکی ہی کو ذریعہ بنایا تھا، جس وجہ سے اس شخص کو کھڑکی کے ساتھ زبردستی کرنا پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں کھڑکی چھوڑ کر یوسف کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیوں بھائی، تم نے چوری شدہ مال کا تخمینہ لگا لیا؟ تھانے دار صاحب، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چکر کیا ہے؟ چیزیں تو سب موجود ہیں مگر انہیں ادھر ادھر بکھیر دیا گیا ہے۔ وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے۔ اس سوچ میں گہرا تفکر شامل تھا۔ اپنی جگہ نہ صحیح لیکن ہر شے وہاں موجود تھی، مگر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں کوئی تبدیلی آ چکی ہو۔ اگر چور کو وہاں سے کچھ چرانا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کس مقصد کی خاطر وہاں داخل ہوا تھا، اور وہ بھی پچھواڑے والی کھڑکی توڑ کر؟ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اللہ کا بندہ محض ایک سرسری وزٹ کے لیے کھڑکی توڑ کر وہاں گھسا ہو۔ دکان میں رکھے سامان کی بے ترتیبی اور افراتفری سے یہ ظاہر ہوتا تھا جیسے آنے والے کو وہاں کسی خاص شے کی تلاش ہو۔ ایک ایسی دکان جس کا دکاندار چند روز پہلے قتل ہو چکا ہو، اس دکان میں رکھے آلات مرمت یا سائیکلوں سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ ذہن میں ایک چمک سی نمودار ہوئی۔ کہیں یہ متوقع اجنبی چور بلا واسطہ یا بالواسطہ کریم مستری کے قتل میں ملوث تو نہیں؟ یہ ایک نہایت اہم اور اچھوتا خیال تھا۔ اگر وہ شخص واقعی کسی بھی حوالے سے کریم مستری کے قتل میں ملوث تھا تو پھر وہ وہاں اپنے جرم کے کسی اہم ثبوت کو مٹانے آیا تھا۔ اس کا یہ عمل کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا تھا۔ ممکن ہے وہ دکان میں سے کوئی ایسی شے تلاش کر کے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہو جو اس کے جرم کی جانب اشارہ کرتی ہو۔ میرے ذہن میں صورتحال واضح نہیں تھی، تاہم میں ایک نتیجے پر پہنچ چکا تھا، اور وہ یہ کہ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر گھسنے والا شخص کریم مرڈر کیس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ عابدہ بولی، تھانے دار جی، لعنت بھیجیں اس چور پر۔ اللہ کا شکر ہے ہماری کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ پھر وہ اپنے بیٹے سے بولی، یوسف پتر، تم اس سارے سامان کو ٹھیک کر کے رکھ دو، کل سے تمہیں دکان کھولنی ہے، کب تک گھر میں گم سم پڑے رہو گے؟ بات ختم کرتی اس نے اجازت طلب نظر سے میری جانب دیکھا۔ میں پہلے ہی اسی ارادے سے ادھر آیا تھا کہ آج اس دکان پر پڑا ہوا سرکاری تالا کھول دوں گا تاکہ یوسف اپنے روزگار کے معاملات کو جاری رکھ سکے۔ لہٰذا میں نے کوئی اعتراض نہ کیا اور دکان کے ایک کونے میں کھڑے یوسف کو کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ میرے اشارے پر ہمارے ساتھ آنے والا کانسٹیبل بھی اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ میں نے یوسف سے تاکیدی انداز میں کہا، دکان بند کرنے سے پہلے کھڑکی کی مرمت ضرور کروا لینا، اس کی کنڈی ہی بدلوا ڈالو تو اچھا ہے۔ کھڑکی پر ایسی کنڈی لگواؤ جس میں اندر سے تالا بھی لگایا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے جناب، میں ذرا یہ سامان سمیٹ کر رکھ لوں، پھر بڑائی کو بلا کر لاتا ہوں اور دکان سے اس کھڑکی کے لیے ایک چھوٹا سا تالا بھی خرید لاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ عابدہ بولی، تھانے دار جی، آپ نے بتایا ہے فاروق واپس آ گیا ہے اور آپ کی تحویل میں ہے، آپ اسے میرے حوالے کب کریں گے؟ حوالے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بعد میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم ماں بیٹا تھانے آ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔
میرا بیٹا خیریت سے تو ہے نا جی؟ وہ بالکل خیریت سے ہے اور میری حفاظت میں۔ پھر آپ اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر سکتے؟ ہے ایک چھوٹی سی پیچیدگی، اس پر تھانے چل کر ہی بات ہوگی۔ وہ ماں تھی، اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے کہا، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ جہاں بھی گیا تھا اب واپس آ گیا۔ تمہارے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ میں فی الحال اس موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا۔ اس دوران میں یوسف اور کانسٹیبل دکان کی سیٹنگ سے فارغ ہو گئے تھے۔ ہاں بھائی، اچھی طرح دیکھ بھال لیا؟ تمہاری دکان کی کوئی شے گئی تو نہیں؟ نہیں جی، ہر چیز موجود ہے۔ اور کسی چیز کا اضافہ بھی نہیں ہوا؟ جی؟ وہ الجھن سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے اگر چور یہاں سے کچھ لے کر نہیں گیا تو کیا کچھ دے کر بھی نہیں گیا؟ یوسف کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ عابدہ نے جلدی سے کہا، اتنا بڑا انعام تو دے کر گیا ہے۔ اس کا اشارہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی جانب تھا۔ غربت اور مفلسی میں اگر ایک پیسے کا نقصان بھی ہو جائے تو وہ 1,00,000 سے کم محسوس نہیں ہوتا۔ میں نے پریشان اور نادان صورت یوسف کا کندھا تھپتھپایا۔ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کل سے جم کر دکان پر بیٹھو۔ میں فاروق کو بھی سمجھاؤں گا کہ وہ تمہارا ہاتھ بٹائے۔ دونوں بھائی کندھے سے کندھا جوڑ کر کام کرو گے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ اب تم دونوں ہی اس گھر کے بڑے ہو۔ چھوٹے 9 بہن بھائیوں کی نظریں تم ہی دونوں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا فاروق کہاں ہے؟ بتا دوں گا۔ تم یہاں سے فارغ ہو کر میرے پاس تھانے آ جاؤ۔ میں فاروق سے تم دونوں ماں بیٹے کی ملاقات کرا دوں گا۔ تو کیا وہ تھانے میں بند ہے؟ بس تھانے میں ہے، بند اور کھلے کے چکر کو فی الحال بھول جاؤ۔ فاروق تھانے میں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ ہاں، ایسی ہی بات ہے۔ اس کے بعد یوسف نے کوئی سوال نہیں کیا۔ عابدہ بولی، تھانے دار جی یہ تو بتا دیں آخر میرے بیٹے نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جو آپ نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے؟ میں نے کہا نا، تھانے میں تفصیلی بات ہوگی۔ عابدہ خاموش ہو گئی۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ دکان سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑا۔ مقتول کریم مستری کی دکان میں جو کھڑکی توڑ پروگرام پیش کیا گیا اس کے حوالے سے سوچ سوچ کر میرا ذہن الجھ رہا تھا۔ کھڑکی توڑ شخص نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں تھانے میں بیٹھا اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مجھے اس دکان میں جو کچھ بھی غیر معمولی محسوس ہوا تھا اسے چیک کرنے کے لیے میں نے جائے وقوع کی رپورٹ یعنی مشیر نامہ کھول کر سامنے رکھ لیا تھا۔ میرا ذہن بار بار ایک ہی اشارہ دے رہا تھا کہ کھڑکی توڑ نامعلوم چور کا کوئی نہ کوئی تعلق کریم کے قتل سے ضرور ہے اور وہ اپنے جرم کی پردہ پوشی کے لیے ہی دکان میں گھسا تھا۔ وہ دکان میں سے کوئی شے چرا کر بھاگا یا کوئی دیگر کارروائی ڈال کر رخصت ہوا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دکان میں موجود اشیاء میں نے دیکھی تھی، وہ سب وقوعے کی رپورٹ میں موجود تھیں۔ پھر گڑبڑ کہاں تھی؟ اس سوال کے بعد ایک تاریک راہ کھلتی تھی جس پر چلتے ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ سوچ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اگر وہ نامعلوم چور میرے ہتھے چڑھ جاتا تو مجھے یقین تھا میں مستری کریم کے قاتل تک پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کھوجی سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ مبینہ نامعلوم چور کھڑکی کے راستے دکان میں داخل ہوا تھا۔ وہاں اس نے کوئی کارروائی کی اور پھر کھڑکی کے راستے ہی فرار ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا دکان کے اندر اور پچھواڑے میں اس کا کھرا موجود ہوگا۔ اگر کھوجی کھرا پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا تو چور تک رسائی ممکن ہو جاتی۔ میں نے کھوجی کرم دین کی جانب ایک بندہ دوڑایا لیکن پتہ چلا کہ وہ اس روز قصبے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں سے معلوم ہوا وہ رات کو واپس آ جائے گا، لہٰذا کھرے والا منصوبہ اگلے دن پر ٹل گیا۔ مستری کریم کا دشمن ابھی تک صرف ایک بندہ علی نواز سامنے آیا تھا۔ علی نواز کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے گلزار کی محبت سے مجبور ہو کر کریم کا کام تمام کر دے، لیکن اس سلسلے میں ایک پیچیدگی بھی سامنے آ رہی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جاتا کہ علی نوازی مستری کریم کا قاتل ہے اور ہمارا مبینہ چور بھی وہی شخص ہے تو پھر چوری والا واقعہ اس پر فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ 18 مئی کی صبح سے میری تحویل میں تھا اور اس پر تفتیش جاری تھی، جبکہ کھڑکی ٹوٹنے والا واقعہ 19 مئی یعنی آج کا تھا۔ کل رات تک وہ صحیح سلامت تھا۔
اس بات کی تصدیق میں دکان میں یوسف سے کر چکا تھا۔ ان حالات سے جو نتیجہ سامنے آتا تھا اس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ علی نواز کسی بھی حوالے سے کریم کے قتل میں ملوث ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر کھڑکی توڑ کر دکان میں گھسنے والا شخص وہ ہرگز نہیں تھا۔ میں لگ بھگ 5 بجے سپہر تھانے پہنچ گیا تھا اور توقع کر رہا تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں یوسف بھی اپنی ماں کے ساتھ میرے پاس آ جائے گا، لیکن میری توقع غلط ثابت ہوئی اور وہ لوگ 7:30 بجے شام تھانے پہنچے۔ بھائی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ میں کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ ادھر تمہارا بیٹا فاروق بھی بیٹھا سوکھ رہا ہے۔ تھانے دار جی، میں نے لگے ہاتھوں دکان کی صفائی بھی کر ڈالی ہے، کافی دنوں سے وہ بند تھی۔ پھر میں گھر چلا گیا اور اب اچھی طرح نہا دھو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اماں کو میں نے آپ کے جانے کے بعد گھر بھیج دیا تھا۔ یوسف کے وضاحتی جواب نے مجھے اچھا خاصا مایوس کر دیا۔ دکان کی صفائی کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب وہاں سے کسی قسم کا کھرا نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب اس سلسلے میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کھرے والا پروگرام دکان کے پچھواڑے سے شروع کرنا مجبوری تھی۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات میں فوری تبدیلی لاتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، کھڑکی وغیرہ کی مرمت تو ٹھیک طرح سے کروا لی ہے نا تم نے؟ جی ہاں۔ عابدہ بولی، تھانے دار جی، آپ نے تو کہا تھا فاروق آپ کی تحویل میں ہے، مگر وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تم کیا سمجھتی ہو میری تحویل اسی کمرے تک محدود ہے؟ اگر فاروق اس کمرے میں موجود نہیں تو پھر میری تحویل میں بھی نہیں۔ فاروق سے میں ابھی تم دونوں کی ملاقات کروا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں اس کی کہانی ضرور سناؤں گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں فاروق کے گھر سے فرار ہونے، لاہور پہنچنے، وہاں مزدوری کرنے اور بالآخر بازار حسن کے ایک کوٹھے سے گرفتار ہونے کے واقعات سے آگاہ کر دیا۔ میں خاموش ہوا تو عابدہ جھٹ سے بولی، جو بیت گیا اس پر مٹی ڈالیں جی، فاروق زندہ سلامت واپس آ گیا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں۔ فی الحال ایسا نہیں ہو سکے گا، میں نے اپنا ایک بندہ لاہور بھیجا ہے، وہ واپس آ جائے تو پھر میں فیصلہ کروں گا فاروق کو چھوڑنا ہے یا نہیں۔ یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ کا جو بندہ لاہور گیا ہے اس کا فاروق سے کیا تعلق؟ تعلق بہت گہرا ہے، وہ بندہ فاروق کے بیان کی تصدیق کے لیے لاہور گیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیا نیا چکر چل رہا ہے۔ تھانے دار جی، یوسف بولا، ادھر دکان میں بھی میں نے یہ سوال کیا اور یہاں بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے فاروق کو کسی سنگین الزام میں بند کر رکھا ہے۔ الزام تو سنگین ہی ہے، بس تصدیق یا تردید کا انتظار ہے۔ آخر اس نے کیا کیا ہے؟ مجھے شک ہے فاروق نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ ہائے میں مر گئی۔ عابدہ اپنا سینہ تھامتے ہوئے بولی۔ یوسف کی زبان سے بے ساختہ نکلا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ فاروق اپنے باپ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن فاروق نے ابا کو قتل نہیں کیا۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارے انداز سے تو ظاہر ہوتا ہے تم اصل قاتل سے واقف ہو۔ یہ بات نہیں، وہ بری طرح گڑبڑا گیا۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ دراصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ فاروق تو 4 مئی کو گھر سے نکل گیا تھا اور اب ملا ہے۔ ابا کا قتل 15 مئی کو ہوا ہے۔ اس دن فاروق قصبے میں موجود ہی نہیں تھا، تو پھر فاروق کا بھی یہی موقف ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک تجربہ کار بندہ لاہور دوڑایا ہے تاکہ فاروق کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اوہ! عابدہ بولی، کچھ بھی ہے، آپ فاروق کو مجھ سے ملوائیں تو صحیح، میں اس سے خود پوچھوں گی۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ لاہور جانے والا پولیس اہلکار واپس آ گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آئندہ 10 منٹ میں اس نے فاروق کے بیان کی تصدیق کر دی۔ یوسف اور عابدہ کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، یہ جان لینے کے بعد کہ فاروق اپنے باپ کے قتل کے الزام سے بچ گیا ہے، ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بے قصور ہے، وہ مطمئن ہو گئے۔ میں نے فاروق کے سلسلے میں قانونی کاغذی کارروائی مکمل کی اور فاروق کو چند ہدایات دینے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ رات 9:30 کے قریب کھوجی کرم دین میرے پاس تھانے آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، ملک صاحب، مجھے گھر والوں نے بتایا ہے آپ کو کسی کام کے سلسلے میں میری ضرورت پڑ گئی ہے۔ تمہیں بالکل درست بتایا گیا ہے۔ پھر مختصر الفاظ میں اپنا مقصد بتاتے ہوئے میں نے کہا، دکان کے اندر کی صفائی کی جا چکی ہے، اس لیے وہاں سے کھرا اٹھانا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ کوئی بات نہیں،
میں دکان کے پچھواڑے سے کام شروع کروں گا، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ کھڑکی توڑ کر دکان کے اندر گھسنے والا واقعہ کب کا ہے؟ گزشتہ شب یا پھر آج صبح سویرے یہ واردات عمل میں آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے زیادہ وقت نہیں گزرا، مجھے اپنے کام کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں آپ کو مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ آپ نے بتایا ہے کہ آج سپہر آپ تفتیش کے سلسلے میں اس طرف گئے تھے، دکان کے اندر اور پچھواڑے میں آپ نے کچھ وقت گزارا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کتنے افراد تھے، اور اس کے ساتھ ہی ان تمام افراد کے پاؤں بھی مجھے دیکھنا ہوں گے تاکہ چور کا کھرا آپ لوگوں کے کھرے سے الگ پہچانا جا سکے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ ہم کل 4 افراد تھے، ایک میں اور کانسٹیبل، دوسرے یوسف اور اس کی ماں عابدہ۔ کانسٹیبل اور میں یہاں تھانے میں موجود ہیں، تم ہمارے کھرے کا نمونہ لے لو۔ یوسف اور اس کی ماں کے پاؤں کو صبح چیک کر لینا۔ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی آسانی کے لیے بتا دیا کہ ہم نے دکان کے پچھواڑے جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا تھا تاکہ اسے زیادہ وقت صرف نہ کرنا پڑے۔ وہ منی خیز انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کام میں جتا رہا۔ جب وہ اس تکنیکی مشاہدے اور تجزیے سے فارغ ہوا تو میں نے کہا، کرم دین، تم اپنے کام کا آغاز کب کرو گے؟ صبح سے۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں تو ممکن نہیں، البتہ کل جیسے ہی اجالا ہو جائے گا میں دکان کے پچھواڑے سے کھرا اٹھانے کی مہم شروع کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور جیسے ہی کوئی اہم بات سامنے آئے مجھے اطلاع کر دینا۔ ظاہر ہے جی، آپ کو نہیں بتاؤں گا تو اور کس کو بتاؤں گا؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولا۔ تھوڑی دیر بعد کرم دین مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتا اور تھوڑی دیر بعد سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتا۔ آج رات بھی میں نے یہی عمل دہرایا تھا، مگر ذہن اس قدر الجھا ہوا تھا کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور نیند کی اس دوری کا سبب تھا وہ نامعلوم نامعقول چور جس نے مقتول مستری کریم کی دکان میں کھڑکی کے راستے رسائی حاصل کی تھی۔ میں ہر صورت میں اس شخص تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ اس کیس کا ایک اہم کردار تھا۔ مذکورہ چور کریم کا قاتل ہو سکتا تھا یا پھر اس کے توسط سے میں قاتل تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ بار بار میرے ذہن میں ایک ہی سوال سر اٹھا رہا تھا، یہ کون شخص ہے؟ مجھے کہاں ملے گا؟ انہی سوالیہ خیالات سے الجھتے ہوئے میں پتہ نہیں کب نیند کی وادی میں اتر گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔